अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं और जेल से बाहर उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है। जिनसे तवक्को नहीं थी वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जिनसे पार्टी छोड़ने की तवक्को थी वो मुश्किल के इस घड़ी में चट्टान बनकर सामने आए हैं और कारकुनों को वलवला दे रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी रास्ता निकालने की कोशिशें भी जारी हैं और रियासत के सरबराह और हुकूमती अमायदीन की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी हैं। इस सियासी माहौल में मुफाहमत पैदा करने के लिए मुबाहिसा शुरू करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया जा रहा है और इसके अलावा सीनियर सियासतदान भी सियासी गुंजाइश पैदा करने की सही कर रहे हैं। लेकिन इन सब में ये भी देखा जा रहा है कि सियासी नज़रियात भी बदल रहे हैं या फिर सिरे से सियासत को ही खैरबाद कहा जा रहा है। ये दो रंगी बर्ताव जमहूरी जहनों को परेशान किए हुआ है। ऐसे में एतमाद की फ़ज़ा कैसे कायम होगी? क्या तहरीक इंसाफ को खुलकर इंतखाबी सियासत करने की इजाज़त मिलेगी और क्या सुराग की उस कोई रोशनी नज़र आ रही है? इन्हीं सारी सूरत हाल पर, इन्हीं सारे सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ी खुशाइन बात है, हम देख रहे हैं कि अब राब्ते हो रहे हैं तनाव के इस माहौल में। अभी क्या मामलात इनिशियल स्टेज पर हैं या हम कह सकते हैं कि चीज़ें किसी हद तक कुछ मैच्योर हुई हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह फरमाते हैं कि अमरुहुम शूरा बैनहुम। मफ़हूम यह है कि जब मुसलमानों मोमिनीन के बीच में कोई मसला होता है तो वो बैठ के गुफ्तगू करते हैं। इस पे मैं समझता हूँ सबका इत्तेफाक है कि ये मसाइल ऐसे हैं कि ये लीगल मसाइल नहीं है। जिधर पाकिस्तान पहुंच चुका है ये सियासी मसला है और सियासी मसले का ना तो कोई अदालती हल होता है और ना ही उसका कोई फौजी हल। मैं साफ आपको बात कर रहा हूँ, सियासी मसले का सियासी हल है और उसका हल ये है कि सियासी फोर्सेस बैठें और चूंकि पाकिस्तान की मारूजी हालात ऐसे रहे हैं, हम मुश्किल हालात से दो चार रहे, हमने दो बड़ी आलमी ताकतें हमारे पड़ोस में नबर्द आजमा रही और हमारे पड़ोस में एक और बहुत बड़ी साम्राज्यी ताकत हमारे खून का प्यासा जो है मोदी और उसका मुल्क बैठा हुआ है। इन हालात में जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का भी शिकार रहे तो हमारा सोशल फैब्रिक भी तबाह बर्बाद हो चुका है। पिछले 30-35 सालों में जिस तरह अफगान वॉर से लेके अब तक अगर आप देख लें, दहशतगर्दी की जंग सारा मिला के देख लें, APS का वाक़या ज़हन में रख लें, अभी मस्तूम का देख लें और स्वात ऑपरेशन, सारी चीज़ें, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन। तो इन हालात में आपको बहरहाल अपने साथ उस डायलॉग में एस्टैब्लिशमेंट को बिठाना होगा ताकि एक देरपा हल की तरफ निकलें, ताकि ये मुल्क एक सुख का सांस ले, आप लोग भी आजाद फिजा में अपना काम कर सकें। अली मोहम्मद हमारे जो बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे हैं पैदा होता है कि इसको कन्वीन कौन करेगा? आपका नुक्ता तो बड़ा ठीक है। देखें अभी भाई, इस पे तो मैं मेरे ख्याल में ऑन मोर देन 5 और 6 ओकेजन्स मैं ये बात कर चुका हूँ कि मेरी नज़र में मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ सियासत का या कानून का, कि सदर मुमलिकत ही मुझे वो मुनासिब जगह लगती है, सदर हाउस, जहाँ पे बावजूद तमाम रिजर्वेशंस के जो हमारी मुखालिफ जमातें हमारी हुकूमत के दौर में करती रही या अभी 16 महीने की जिनकी हुकूमत रही उसमें भी करती रही, लेकिन प्रेजेंट हाउस वो एक आईनी जगह है जहाँ पे सब बैठ अगर जाएं उस पर कोई एतराज़ ना होगा और वहाँ अगर एस्टेब्लिशमेंट भी आके अपनी एक नुमाइंदगी उनकी मुनासिब होती है टॉप रैंक्स की, तो जाहिर है सदर मुमलिकत सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं। इस मुश्किल हालात में निकालने के लिए उनको उनसे भी जो है तो अगर कोई तजवीज़ देनी पड़े तो ये एक अच्छी इस तरफ कोई कदम बढ़ा है, कोई कदम बढ़ाएंगे सदर साहब? है सदर मुमलिकत साहब अब कब जो है वो कदम बढ़ाते हैं? ज़ाहिर है वो एक सियासी कारकुन है, आपको इसका पता है कि वो एक 2 दफ़ा के हल्का जीत के आए हुए सदर हैं। ये शायद मुझे तो नहीं याद अभी भाई पड़ता कि माजी में कब हमारा कोई सदर हल्के के इलेक्शन इस तरह से जीत के आया हुआ एक सियासी कारकुन हो। हाँ, एक जमाने में जरदारी साहब जीता था, लेकिन वो फिर वो एक जमाने इट वाज लाइक अ डेकेड अगो। फिर ममनून साहब आए, उससे पहले अगर आप नजर दौड़ाएं तो वी हैव इराज ऑफ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब तो दुनिया में नहीं है, वरना बहुत सी बातें हम उनके बारे में कर सकते थे, लेकिन जो चले जाएं फिर नहीं करनी चाहिए। फिर ज़िया साहब का इरा, फिर गुलाम इसाक़ खान। तो यू हैव प्रेजेंट अलवी एज अ पॉलिटिकल वर्कर, जो एक वर्कर भी है लेकिन अब मुल्क के सदर भी हैं। मेरे ख्याल में वो जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएंगे। कल हमारी तरफ से एक डेलीगेशन गया था और मेरी रिक्वेस्ट खुद की अपनी सदर साहब के पास है, उनको मैंने ये रिक्वेस्ट उनके सामने मैंने एक तजवीज़ रखी थी जिसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि हाँ इस पे करना चाहिए। उनको मैंने तजवीज़ किया था यही जो आपके सामने बात की है
کہ آپ ہی اب ملک کے بڑے ہیں, باقی تو سارے گتھم گتھا ہیں, تو آپ ہی کوئی کردار ادا کریں. تو علی محمد خان صاحب, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی جماعت کے لوگ چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوا, لیکن اس کے بعد وہ کچھ تھم سا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب, پھر صداقت عباسی صاحب, اور اب فاروق حبیب صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں. تو اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا پارٹی کی اس وقت پوزیشن ہے پنجاب میں؟ میری بہن حبیب صاحب لاہور کے ہیں جی, ان سے پوچھ لیں. پورے پاکستان کا بالعموم, لیکن پنجاب کا تھرمامیٹر لاہور میں ہے, اور سیاسی تھرمامیٹر, ویسے بھی سیاسی کعبہ ہے پاکستان کا, سیاسی میں لفظ یوز کروں کوئی فتوی نہ لگ جائے, تو وہ لاہور ہی ہے. تو ووٹ بینک ہمارا انٹیکٹ ہے, ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, ورکر سپورٹر انٹیکٹ ہے, بلکہ انٹیکٹ تو بڑی معمولی بات ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس پہ آپ کا دل گواہی دے گا. دیکھیں, اگر ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ نہ ہوتا, بلکہ بڑا نہ ہوتا, کم ہوا ہوتا, اگر ہمارا ووٹ بینک خدا نہ خواستہ ٹوٹ گیا ہوتا, کب کے الیکشن ہو کے لوگ ووٹ بھی لے کے شیروانی سلوا کے, اس شیروانیوں بھی کو بھی 2 دفعہ ڈرائی کلین کر چکے ہوتے. ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, تبھی تو الیکشن نہیں مل رہا, تبھی تو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر آپ کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو تو کس بنیاد پہ ہو؟ کیونکہ آپ کے لیڈر کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں. 9 مئی کا واقعہ آپ کے اوپر الزام کی صورت میں, جس کو آپ بھی بھگت چکے ہیں, آپ کے ساتھی بھی بھگت رہے ہیں. اب وہ کون سی مشترکہ بنیاد ہے جہاں پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان. دیکھیں حبیب صاحب, پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے. پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے. اس میں ہم نے ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے بڑے لگائے. جنہوں نے پاکستان بنایا وہ ہی ہم سے علیحدہ ہو کے چلے گئے. پاکستان بنانے والے لوگوں کی اکثریت زوما کی میں بات کر رہا ہوں, ایسٹ پاکستان سے ہوا کرتی تھی. تو اب وہ زمانہ نہیں ہے حبیب صاحب کہ ہم ایکسکلوزیو پالیسیز کریں کہ یہ حبیب اس کو تو باہر کرو, حبیب از ناٹ اوکے, علی کو بھی سائڈ پہ کرو, از ناٹ اوکے. ہمیں کوئی اپنی سوچ کے ہمیں اب سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, جو کہ جانا ہے, تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر سیاست سے لے کے جانا ہے, جمہوریت سے لے کے جانا ہے. دیکھیں, اگر مطلق العنانیت ہو, اگر ڈکٹیٹرشپ ہو, ماضی میں تجربے ویسے 3 ہو چکے ہیں, تو وہ کوئی اچھے نہیں رہے. لیکن اگر سیاست سے کرنا ہے تو پھر سیاست میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیاست میں تحریک انصاف جو ملک کی واحد قومی جماعت رہ گئی ہے, اس کو باہر کر کے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر میں بغیر پانی کی کشتی چلانا چاہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت جس کے ساتھ 65-70% ہی ہوتا ہے, خیبر پختونخوا میں 2 بار حکومت بنا دی, پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کا صوبہ پنجاب میں حکومت بنا دی, بلوچستان جہاں LI حکومت بنا دی, گلگت بلتستان میں حکومت بنا دی, کشمیر میں حکومت بنا دی, سندھ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے, اور وزیر اعظم بھی اپنا اور صدر بھی اپنا بڑھا دیا. اور اس کے باوجود اب کسی وجہ سے دیکھیں 9 مئی میں جس نے غلط کیا ہے, کون اللہ کا ولی کہتا ہے کہ ان کو آپ جو ہے سزا نہ دیں. دیکھیں, لیکن ہم ایک نقطہ ساتھ رکھتے ہیں, جماعت ہماری پیسفل ہے, ہماری جماعت ایک پولیٹیکل جماعت, ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. لیڈر ہمارا ورلڈ ریکگنائزڈ ایک جو ہے آدمی ہے جو خود اس میں انوالو نہیں ہے. اس نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ جا کے توڑ پھوڑ کریں, ہمیشہ اس نے پرامن بات کی ہے. عمران خان صاحب کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ یہی کہتے رہے پرامن جدوجہد میرا حق ہے, پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, آئین کے مطابق میرا حق ہے. انہوں نے کسی کو نہیں کہا, بلکہ جب یہ جس دن ہوا, بدقسمت جن لوگوں نے یہ کیا, غلط کیا, اس دن تو خان صاحب خود حراست میں تھے. ٹھیک ہے جی. اب میں یہ نقطہ رکھتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے نا سلسلہ, ابھی آپ نے بات بھی کی کہ فلانا چلا گیا, فلانا چلا گیا, اس پہ 3 دن پہلے میں نے بیان دیا کہ یار جو غلط ہے تو وہ چھوڑ کے چلا جائے نا پارٹی. اگر علی محمد فار ایگزامپل جو ہے وہ صحیح آدمی ہے, ایک لمحے کے لیے آپ یہ امیجن کر لیں کہ میں کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں, صحیح آدمی ہوں, اور میں جناب میرا کوئی ضمیر وغیرہ جاگ جاتا ہے, فلانا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو ضمیر جاگنے کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ میں نہ جاؤں, پھر غلط آدمی چھوڑ کے جائے نا. تو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ آپ کا کیسا ضمیر ہے کہ وہ جاگ گیا؟ تو آپ نے میں نے تو اس جماعت میں اپنے 10-12 سال دیے, جوانی دی ہے اس پاکستان کے لیے, میں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ وہی غلط آدمی کیوں چھوڑ کے نہ جائے؟ یہ جماعت 22 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کی خوابوں کی ترجمان ہے. عمران خان صاحب کی امانت ہے اس قوم کے پاس. ایک آدمی جو دیکھیے سوشل ورکر, سوشل ریفارمر, اس کو کیا پڑی تھی یار,
اس کی لائف جس نے اس کو جوانی میں دیکھا ہے، وہ ایک پرنس کی زندگی گزارا، اس کو کیا پڑی تھی، خاندان اپنا توڑوا دیا، بیوی کو بیچاری کو اس کو گالیاں پڑی، اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، بیٹے اس کے وزارت عظمیٰ میں ملک میں نہیں آ سکے، وہ اس وقت اچھا علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے، ایک منٹ مجھے بولنے دیں تھوڑا سا. دیکھیں جی عمران آپ پہلی آپ کے ملک میں کال پڑی ہوئی ہے، آپ کے ملک میں جو آئیکنز ہیں نا ان کو ہم سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. آپ کے میں کوئی اس کو برا نہ مانے، لیکن ہمارے محسن پاکستان ہم سے ایک طرح سے ایک دل میں آس رکھ کے چلے گئے. آپ کے کچھ ہی گنے چنے آئیکنز رہ گئے، ایک جو ہے اس کو ہم نے کال کوٹری میں ڈالا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں اس کو نکالو بھائی، اس نے ملک کا برا نہیں کیا، آپ کو اسپتال دیا، آپ کو یونیورسٹی دی، یوتھ کو سیاست میں لے کے آیا، ہوپ دی اس ملک کو، اس کو بھی بٹھاؤ. میاں صاحب بھی بیٹھے، سب بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے. ایک نقطے پہ الیکشن وقت پہ ہو، وقت تو چلا گیا، لیکن چلو اب جتنا بھی جلدی پاسبل ہو فری اینڈ فیئر ہو، اور خدا را آگے کے لیے بھی کوئی بات آپ ڈسکس کریں کہ یہ جمہوریت کی پٹری جب چلے تو اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اپوزیشن چمٹ نہ جائے حکومت کو گرانا ہی گرانا ہے، اور حکومت بھی مطلق العنان نہ بنے. علی محمد خان صاحب بیٹھ جائیں گے؟ خان صاحب راضی ہیں اس بات پہ؟ انہوں نے خود اندیا دیا ہے. اچھا انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے جناب عمران خان صاحب نے خود اندیا دیا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ایک چیز تو دیکھ لیجئے نا، دیکھیں لیکن پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیں اگر ان سے کچھ سخت بیانات منسوب ہیں تو آپ اپنی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیے نا جی. آپ کے ایک وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد ہی شہید کر دیے گئے، دوسرا لٹکا دیا گیا، تیسری لیاقت باغ میں شہید ہوگی، چوتھے کی زندگی اور آپ کی دعائیں دی قوم کی کہ وہ گولیاں لگ کے وہ بچ گیا. اب اگر اس کی طرف سے کچھ بٹر باتیں آئی ہیں تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کے قوم کا اتنا بڑا لیڈر ہے، اس کو گولیاں لگی ہیں. میں نے پچھلے دنوں کسی پروگرام میں بات کی کہ دنیا میں جب یہ خبر چلی تھی، جب وزیر آباد کا واقعہ حبیب صاحب ہوا تھا، اب دنیا کے اخبار، میں نہیں کہتا علی محمد بالکل ہی ناقص العقل ہے اور وہ بالکل سیاست کی شدت سے ناواقف ہے اور وہ بالکل ہی ان پڑھ ہے، لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب وزیر آباد کا واقعہ ہوا اس کے اگلے دن آپ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، ڈیلی میل، سارا کچھ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا، ایون ہندوستان ٹائمز، جتنا بھی آپ کا دشمنوں ملک کے اخبار ہے سارا، وہاں کیپشن کیا تھی؟ چیئرمین تحریک انصاف شاٹ یا ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر چیئرمین تحریک انصاف تو پھر ہمارا معاملہ ہے جناب، آپ کا اس میں کوئی کام نہیں. لیکن اگر ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان واز اٹیکڈ ان وزیر آباد، دنیا میں یہ ہیڈ لائنز لگی ہیں، پھر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جانچتے کہ بھئی کس میں اتنی جرت ہو گئی کہ ایک نیوکلیئر اسلامی ملک کے وزیر اعظم پہ اٹیک کر دیا. یہ اگر عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ اور تحریک انصاف نے کی ہے تو کوئی غلط کیا ہے کہ بھئی آپ معلوم تو کریں. علی صاحب اگر بیٹرنس ہوئی ہے تو وہ نیچرل ہے. اب میں بات کر رہا ہوں کہ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، وہ بھی ہو گیا سارا، ہمیں پتہ لگ گیا کتنا انصاف کا نظام ہے، اب آگے بڑھنا ہے کہ نہیں. علی محمد خان صاحب، آگے بڑھنے کے لیے پاکستان میں ایک رائج طریقہ ہے، اور اس وقت بھی میری معلومات کے مطابق بہت سارا آگے بڑھنے کا راستہ کشادہ ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف ملک سے باہر تشریف لے جائیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بعض لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں. یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 50 سال میں کوئی ایسا اخبار نہیں چھپا جس میں عمران خان کا نام نہ چھپا ہو، لیکن ہماری پولیٹیکل ریالٹیز بھی ہیں اور بڑی تلخ ہیں. تو کیا پی ٹی آئی یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، قائد اعظم نے 1938 میں ایک بات کی تھی جو میں نے اپنی 9 اپریل کی سپیچ میں، اگر تھوڑا ذہن میں کوئی بات یاد تازہ ہو تو میں نے کی تھی، کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلم will never accept slavery. مسلمان کبھی غلامی قبول نہیں کرتا. If he is forced to be enslaved، اگر اس پہ غلامی تھوپی جائے تو he'll emerge as بابر اور سلطان ٹیپو، یا وہ ظہیر الدین بابر بنے گا یا سلطان ٹیپو بن کے نکلے گا. اور he'll happily accept martyrdom but will never accept slavery. وہ خوشی سے شہادت قبول کرے گا لیکن وہ غلامی نہیں. آپ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں، قوم 50 سال سے اس آدمی کو جانتی ہے جو اس ملک پہ، میں کہتا ہوں کہ ماں سے کوئی اتنی محبت نہیں کرے گا جتنا وہ آدمی اس ملک پہ مرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو میں کہتا ہوں اگر کوئی اس کو یہ کہنا کہ آپشن لے لو، مرنا ہے یا ملک سے باہر جانا ہے، وہ کہے گا یار یہ والا ٹھیک ہے، پہلا والا ٹھیک ہے. یار یہ کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ وہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ خان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو علی محمد خان صاحب، پھر مفاہمت میں تو کچھ لو کچھ دو والی سچویشن ہی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی یہ بھی دیکھیں، بتائیں، کچھ لو کچھ دو میں اپنی سیاست تو نہیں دی جاتی نا جی. کچھ لو کچھ دو میں کچھ سپیس میں دوں گا، کچھ سپیس آپ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جیسے حبیب صاحب ہیں، حبیب اکرم، ان کے میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم اس وقت آپ
ظاہر سینئر آدمی ادھر بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ہر کسی بات پہ ایگری کر لیں گے، کسی بھی چیز پہ ملک کی خاطر. لیکن اگر ان کو میں یہ کہوں کہ یار یہ مجھے دے دو، یہ جو تمہارے پاس ہے بس آج کے بعد نہیں، یہ نہیں چلے گا تمہارا. تو اس پہ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. حبیب صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ شاید اپنی جان دے دیں لیکن قلم مجھے نہیں دیں گے. تو پھر وہ کیا چیز ہے جس پہ خان صاحب اگری کر سکتے ہیں؟ دے دے گا، اپنی اصول دے دے گا. ہاں دیکھیں بات کس پہ ہو، بات اس پہ ہو. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب خود بھی، مطلب ہم لوگ اور جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں اور جو کچھ اور بھی لوگ ہیں، اس ایک نقطے پہ میں کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھنی پڑے تو قرآن پہ ہاتھ رکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، کہ ہم ذاتی انتقام کی طرف اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ملک کا نقصان نہیں کریں گے. جو بھی حکومت میں آئے گا وہ صرف عوام کے مفاد میں ملک چلائے گا. جس نے کچھ غلط کیا ہے، اگر علی محمد نے خدا نخواستہ کرپشن کی ہے، حبیب اکرم صاحب نے کی ہے، اس پہ آئین کے مطابق پراپر پروسیجر ہوگا، ذاتی انتقام نہیں ہوگا، واٹس ایپ والا کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، وہ اس پہ سب ہم سے تو سب سے میری فیلنگ ہے حبیب صاحب، میری فیلنگ ہے. یہ تو بڑی افسانوی سی بات ہے علی محمد خان صاحب. مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید ہی لگ رہا ہے، دیکھیں مجھے کہنے دیجئے نا جی، کہ مجھے یہ لگتا ہے سیاسی کارکن، ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں، سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے چونکہ ہماری 2/3 سے بھی شاید زیادہ پتہ نہیں وہ قبولیت کا لمحہ تھا جب میرے اس گنہگار کے منہ سے وہ لفظ نکلا تھا کہ 2/3 سے میرا لیڈر واپس آئے گا، تو 2/3 سے بعد آگے 3/4 پہ جا رہی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اقتدار میں آ کے ہم انتقام کی طرف نہ چلے جائیں. کوئی وہ ایسا نہیں سر، ہم ذمہ دار لوگ ہیں. میرا لیڈر ہی 71 ایئرز اولڈ، وہ تکلیف سے گزر کے آیا ہے اور اس کو پتا ہے کیا تھوڑی بہت غلطیوں کا ہمیں احساس بھی ہے. وی ووڈ لائک ٹو رن پاکستان ایز پر کانسٹیٹیوشن اونلی فار دا بینیفٹ آف 250 اپنا جو ہے 25 کروڑ عوام کی خاطر. اس میں پھر ہمارے مطمئن نظر کیا ہے، ہمارے مطمئن نظر وہ سارے لوگ ہیں جو آج امید کی طرف آج بھی سیاستدان کی طرف دیکھتے ہیں، جو خود اس نے اپنے آپ کو کتنا تباہ کیا اور جتنا اس کو بدنام کیا گیا، اس کے باوجود بھی آج بھی لوگ دیکھتے سیاستدان کی طرف ہی ہیں، پاکستان کے پارلیمان کی طرف. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 21 اکتوبر کو اگر نواز شریف صاحب واپس تشریف لے آتے ہیں تو آپ کے خیال میں 2 باتیں یہاں سے بعض ایک اسیسمنٹ کے طور پہ، میں ایک اپنی اسیسمنٹ اور دوسرا میں آپ کا اس پہ جاننا چاہوں گا. اسیسمنٹ ایسے لگتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کے لیے بھی راستہ تھوڑا سا ہموار ہو جائے، کیونکہ جتنا جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے اپنے لیڈر کی آمد پہ، اتنی ایکٹیویٹی تو آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے موجودہ حالات میں. تو شاید آپ کے لیے کچھ سپیس مل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ریکنسائل کریں، سب ایک جگہ بیٹھ جائیں، تو آپ کے خیال میں 21 اکتوبر کے بعد یہ پاسبل ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں حبیب صاحب، ہم بہت تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. وہ سیاسی کلچر جس میں 2 جماعتوں کے علاوہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اس میں سب سے بڑی فورس کھڑی ہو گئی. اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے میرے بھائی، اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے. ہمیں کسی کے اس کی ضرورت نہیں ہے. اپنا سپیس کریٹ کرنا ہم الحمدللہ جانتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے اور ان کو اتنی بڑی سپیس اگر ملتی ہے، آٹومیٹکلی شرما شرمی پھر ہمیں اجازت آپ کو کنونشنز کی تو دینی پڑے گی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شہر میں کرک میں ایم پی جلسہ کرے اور میرے بچوں پہ، میرے کارکنوں پہ لاٹھی چار؟ کیوں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بچے جو ہیں، ہمارا جو ورکر ہے، ووٹر سپورٹر ہے، بصد احترام عرض کر رہا ہوں، لیکن گلہ کر رہا ہوں، کیا یہ بنی اسرائیل سے ہیں؟ کیا یہ تل ابیب سے ہیں؟ کیا یہ بنجامن نتن یاہو کے شاگرد ہیں؟ یہ پاکستانی نہیں ہیں. ان کے سینے میں پاکستانی دل دھڑکتا ہے کہ کون سا، ان کے خون میں کون سا خون ہے؟ ان کے سینے پہ تو آج بھی پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان زندہ باد ہے. میں یعنی کہ مجھے اب زندگی میں سب سے جو مجھے بڑا دکھ ہے حبیب صاحب، ذاتی کوئی نہیں، مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے جو بھی نظریات ہیں کہ مجھے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا سودا سمایا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ. میری 85-80 سالہ ماں میرے پیچھے اڈیالہ آ کے وہاں جو ہے وہ تکلیف سے گزرتی رہی. کیوں گزرتی رہی؟ کس لیے گزرتی رہی؟ کیا مجھے کہ وزارت کا شوق ہے؟ تو ہم لوگ بھی خدا کے بندوں، ہم بھی پاکستانی ہیں. بلکہ چیک کر لو، ہمارے کچھ چیک کر لو، ہماری پرکھوں میں کسی نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. علی محمد کا چیک تو کرو ذرا، دادا کدھر تھا؟ عمران خان کا چیک تو کرو. اس کا باپ اکرام اللہ نیازی 23 مارچ 1940 میں عمران خان کا باپ اکرام اللہ نیازی کدھر کھڑا تھا؟ گھر میں بیٹھا تھا یا منٹو پارک میں کھڑا تھا؟
علی محمد خان صاحب، الیکشن کمیشن نے والوں کے بچے غدار نہیں، الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے کی ڈیٹ دی ہے الیکشن کے لیے. انکلوسیو کریں، پاکستان بنانے والوں کے بچوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہ دیں. جی علی محمد خان صاحب، اگر ہم نہیں دے رہے نا تو آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان بنانے والے لوگ ہیں. علی محمد خان صاحب، الیکشن کمیشن نے کہا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات. اب اگر ہم سچویشن دیکھیں، اب اگر یہ ڈائیلاگ ایک شروع ہو چکا ہے، بات چیت شروع ہو چکی ہے، تو بیچ میں صرف 3 ماہ ہیں. 3 مہینے میں معاملات سیٹل ہو سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اتنا وقت کافی ہوگا؟ وہ کیا، وہ کرومویل نے کہا تھا، کس نے وہ کہا تھا کہ ان نیم آف لارڈ، یہی تھا نا کہ ان دا نیم آف لارڈ گو. تو میں یہ کہوں گا کہ ان دا نیم آف اللہ ڈو اٹ فار گاڈ سیک. کر دو یار، یہ الیکشن اب کر ہی دو میرے خیال میں، کیونکہ آئین کبھی جو ہم نے کر کے رکھ دیا ہے. مجھے حبیب صاحب ایک بات بتائیں، ہماری بہن نے سوال کیا ہے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یار یہ کدھر گیا، اس میں آئی پیڈ میں ہے؟ کیا ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں یہ آئین پاکستان ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ جو ہم بڑے کر رہے ہیں، جو ہم نے کر گئے پچھلے 5-6 مہینے میں کر دیا، اس کے بعد ممکن نہیں ہے کسی کو یہ بتانا. تو اب میرے خیال میں الیکشن کرنے، یہ میں اس بات سے 100% اگری آئین کی باتیں جانے دیں، الیکشن کر دیں بس. اب جو الیکشن آپ نے لڑنا، الیکشن اگر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کروا دیا جائے، تو کیا آپ موجودہ صورتحال سے جس سے آپ کی پارٹی گزر رہی ہے، کیا آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کی نمبر 1 آپ کو اجازت دی جائے گی؟ اور یا اگر آپ لڑ ہی لیے، آپ کاغذ آپ نے جمع کرا لیے اور آپ کے امیدواروں نے ٹکٹیں واپس نہ کی، تو پھر آپ کو کیمپین بھی چلانے دی جائے گی؟ دیکھیں، میرے خیال میں اجازت دینی پڑے گی، کیونکہ اتنا بلیٹنٹ یہ سارا نہیں ہو سکتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے، چاہے لائن کے اس پار ہے یا لائن کے اس پار ہے، چاہے کوئی وردی میں ہے یا بغیر وردی میں. اپنے سیاسی اختلافات ایک حد تک ہمارے ہیں، لیکن اتنا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ کوئی جائے گا کہ ملک کو ہی نقصان ہو، کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اگر ایک بہت بڑی جماعت کو آپ سائیڈ لائن اس طرح سے کر دیں گے دن دہاڑے، بالکل ہی بریزنلی بلیٹنٹلی، اس سے نقصان ہوگا. The only way forward is وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اللہ کی جو بات ہے نا، وہی آخری بات. اچھا علی محمد خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مفاہمت کی کچھ بات کر رہے ہیں، ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ فضل الرحمان صاحب کی تو ہم سے بہت ہی پرانی محبت ہے. ہمیشہ ان کے پاس دائیں جیب میں کفر کا فتویٰ ہوتا ہے، یہاں یہودیت کا فتویٰ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں. فتووں کی ہمیں عادت ہوگی، ہمیں ہر مہینے کوئی نیا فتویٰ نہ ملے ہم ایسے لگتا ہے، ہمیں کریونگ ہوتی ہے، ہمیں پھر کریونگ ہوتی ہے فتویٰ نہیں ملا کفر کا. وہ بھول گئے مولانا صاحب، شاید بھول گئے کہ وہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی کسی پہ، حبیب صاحب، جو کسی پہ کفر کا خدا نخواستہ فتویٰ لگاتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ، وہ فرشتے اس کی بات کو اوپر جا کے تولتے ہیں. اگر وہ آدمی کافر ہے اس پہ لگاتے ہیں، ادروائز اگر وہ مسلمان ہے تو واپس اس پہ لاگو ہوتا ہے. تو میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ دیر آیت درست آیت، اور صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. تو آج کے مولانا صاحب کو بھی احساس ہو گیا آپ کی بات آئین پہ عمل ہونا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے. میں تو خوش آئین کہتا ہوں، میں تو مولانا صاحب کی اس بات کو بالآخر ویلکم کرتا ہوں. لیکن علی صاحب، علی محمد خان صاحب، آپ پیپلز پارٹی سے بھی کوئی رابطہ کرنے کا امکان کیوں نہیں پیدا کرتے، یا دوسری پارٹیوں کے ساتھ؟ چلیے آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں جیل سے، کم از کم وہ کوئی سلسلہ جنبانی کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی آلموسٹ وہی موقف اختیار کیے ہوئے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی ہے، وہ آپ کی پرانی حلیف بھی رہی ہے. تو آپ اس طرف پولیٹیکل سائیڈ پہ کیوں نہیں آتے کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، لوگوں سے بات کریں؟ لیکن اس پہ تھوڑا بہت کام تو حبیب صاحب شروع ہو چکا ہے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے تھوڑی بہت انگیجمنٹس کی ہیں. اچھا، لیکن اب دیکھیں، اگر صرف ہم ہی کوشش کریں تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ جناب ہم کوئی بڑی کمزوری کی پوزیشن میں، ہاں ہم جیل میں ہیں، ہمارے بندے تکلیف میں ہیں، ہمارا لیڈر تکلیف میں ہے، میرے جیسے لوگ تکلیف سے گزرے ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی کچھ پتے ہیں. اچھا، سب سے بڑا پتا عوام ہے. زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو. ان کو ہم نے قیمے کے نان حبیب صاحب نہیں کھلائے میری بہن. ہم نے ان کو کوئی دعوت دے کے ولیمہ کھلا کے جلسہ نہیں کرتے. آج آپ اجازت دیں، خان صاحب کو تو چھوڑیں، آج علی محمد اس کا ایک شاگرد ہے، اس کا ایک سپاہی ہے، اس کو آپ اجازت دیں، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں عمران خان کا یہ سپاہی
میاں صاحب خود جائیں وہ جلسہ کریں اور مجھے اجازت دیں، میرے ساتھ میرے کارکنوں، ہم اس سے 2 گنا بڑا جلسہ کر کے کم پیسوں میں آپ کو کر کے دکھائیں گے. یہ ہے عوام کی طاقت. ہمیں اعتماد ہے اپنے رب پہ، اپنی قوم پہ ہمیں اعتماد ہے. تو دیکھیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ کو ہم سے بات کرنی پڑے گی. ہم ملک کی خاطر بات کر رہے ہیں، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. ہم کوئی جیلوں سے ڈر نہیں گئے، جیلوں سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں بات کر رہے، ہمیں اس ملک کی فکر ہے، اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یار اگر جمہوریت سے چلانا ہے تو سب سے بڑی جماعت سے تو بات کرنی پڑے گی. جب ہم آپ سے اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی دیکھیں، ماں کی گالی جو ہے بہت بڑی گالی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی بڑی ہو یا اتنی بڑی گالی جو ہے وہ کسی کو غداری کی بات کر دینا کہ یار یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. یہ اور وہ لوگ جو ملک بنانے والوں کے اولادیں ہیں، ہم نے صحیح ہیں یہ باتیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یار آؤ پاکستان بچاتے ہیں، آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. ورنہ اس طرح کی بات کوئی کسی کو کر دے، کوئی کسی کو ماں کی گالی دے دے، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہم پھر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. نواز شریف کی قانونی ٹیم نے ان کی واپسی سے 2 روز پہلے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس پر کسی نے اعتراض کیا اور نہ ہی ڈائری برانچ سے چیف جسٹس آفس تک کے سفر میں اس کی راہ میں کسی نے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے آج ہی اس کی سماعت کی. نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ جب کوئی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو عدالت اسے موقع فراہم کرتی ہے. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اگر کوئی ملزم آنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، کل آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کل عدم قرار دیتے ہیں، پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیل کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت اب کل تک ملتوی کر. حبیب صاحب، آپ کو یہ لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو شاید ان کی گرفتاری ہوگی، یہاں تو اب درخواست دائر ہو گئی ہے ان کی حفاظتی ضمانت کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس سیاسی ماحول میں کوئی گنجائش پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے بھی پیدا ہوگی؟ آج ہم نے دیکھا انہیں بھی تھوڑی سی آسانی دی گئی ہے عدالت کی طرف سے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا تھا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر وہ گرفتار بھی ہوئے تو بھی کوریوگرافٹ اور آرکسٹریشن ہوگی، اس میں بھی ایک ہدایت کاری ہوگی کہ جس کا جیسے فلم شروع کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، تو وہ اس طرح کی گرفتاری ہوگی. اور اگر ان کی رہائی ہے تو رہائی تو بالکل ایکسپیکٹیشن تھی. بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال آج جس انداز سے آگے بڑھی ہے، مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ جناب بہت ہی بڑے آرام سے یہ درخواست لکھی گئی، پھر وکیل صاحب نے خود بھی جانے کا تردد نہیں کیا، اور عام طور پہ اس طرح کی پولیٹیکل درخواست آپ کو پتہ ذرا تام جھام سے جاتی ہے. ایک منشی کو بھیجا گیا، صاحب چلے گئے، انہوں نے جا کے جناب درخواست لی، اور ایک وہیں پہ ڈائری نمبر بھی لگ گیا، اور اس کے بعد جو وکلاء صاحبان تھے اور اٹارنی صاحبان تھے وہ سارے تشریف فرما ہو گئے اور ایک جگہ کیفیٹیریا میں اور چائے پینے لگے. تو اسی دوران میں صاحب بڑے افسانوی انداز میں بیان کر رہے ہیں ویسے اس کو. نہیں میں افسانوی انداز میں نہیں، میں بتا رہا، آپ نے کمال کر دی ہے، میں صحافی ہوں بھائی، افسانہ نگار نہیں ہوں. اچھا، اس کے بعد وہ چائے پی رہے تھے تو پھر جب انہیں فون آیا کہ آپ تشریف لے آئے، آپ کی درخواست لگ گئی ہے، تو چائے تھوڑی سی رہتی تھی، تو انہوں نے وہ چائے اطمینان سے ختم کی اور اس کے بعد خرامہ ٹہلتے عدالت چلے گئے، اور عدالت کے اندر کا حال آپ نے سنا دیا ہے. تو پاکستان میں عدالتیں، میں آپ کو ایک عرض کروں اور بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ ایک خاص ماحول میں کام کرتا ہے، اور اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں قانون جس انداز میں کام کر رہا ہے اس کے آپ کو اس کے نتائج کا اندازہ ہو رہا ہے اور ہو جاتا ہے. اور ابھی تو جو کچھ بھی ہونا ہے آگے، ابھی آپ دیکھیے نا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں، یعنی ابھی وہ ملک میں تشریف نہیں لائے اور ان کی حکومت کے بارے میں ان کی حکومت کے امکانات پر گفتگو شروع ہو گئی ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹوں وغیرہ کا تو محض تکلف ہی ہے، بس بطور وزیر اعظم ہی تشریف لا رہے ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن ان کے لیے جو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے کوئی فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پہنچ سکے گا؟ ابھی علی محمد خان صاحب سے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. دیکھیے، جب اگر یہ یقیناً مجھے یہ توقع ہوتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 مہینے سے پاکستان مسلم لیگ نون جس انداز میں دامے پہ زیادہ زور ہے، درمے پہ بھی زیادہ زور ہے، قدمے اور سخنے پہ کم ہے.
اب دامے درمے قدمے سخنے جس طرح کام چل رہا ہے ان کا کہ جگہ جگہ جہاں دل چاہتا ہے جلسہ ہوتا ہے, جہاں دل چاہتا ہے کنونشن ہوتا ہے, جب دل چاہتا ہے جلسہ گاہ کا معائنہ کیا جاتا ہے, جب دل چاہتا ہے حسب خواہش انہیں اجازت مل جاتی ہے کہ جناب آپ فلاں جگہ جلسہ کریں. تو آپ کے خیال میں باقی لوگ احمق ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جتنے جو کچھ جو باقاعدہ اجازتوں کے تحت سو کالڈ پی ایم ایل این کر رہی ہے, کیا اس کے عشر اشیر کی اجازت بھی پاکستان تحریک انصاف کو دی جا سکتی یا ملنے کی امید ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایک دن اور پھر ماشاءاللہ اس کے اوپر پنجاب کی حکومت, سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی صرف جلسے کی اجازت کی چٹھی ڈالی ہے اور اس کے بعد پولیس کارکنوں کے گھر پہنچ گئی ہے کہ ہاں بھئی چلو تم ادھر ادھر ہو جاؤ, خبردار جلسے تک یعنی تم نظر آئے. کہ کہیں جلسہ اگر ہو ہی گیا, خدا نخواستہ کوئی بندہ کوئی پاگل اٹھا اور اس نے کہا کہ جناب میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف چٹھی ڈالی جاتی ہے جلسے کی تو سمجھیے کہ اپرووڈ ہے, اور دوسری درخواست دی جاتی ہے, دست بستہ گزارش کی جاتی ہے اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ کارکنوں کے گھر پولیس پہنچ جاتی ہے. تو فرق تو صاف ظاہر ہے. تو اب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے, اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نواز شریف صاحب کی تشریف آوری سے پہلے کیا پھر یہ خراج پیش کرنا تھا کسی کو کہ لوگوں کو گرفتاریاں کرو, لوگ پریس کانفرنسیں کریں آگے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. اچھا, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سچویشن تبدیل نہیں ہوگی. چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے نواز شریف صاحب؟ کیونکہ مائنس نواز شریف کی بھی تو باتیں ہم سن رہے ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہیں ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے, فی الحال تو ان کے بارے میں یہ تاثر ہے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے کہ ایک جماعت, اور جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت رہی ہے, ٹھیک, اور آج بھی پاکستان کے اور اس کے جو صدر ہیں وہ بھی کچھ دن پہلے تک ہمارے وزیر اعظم تھے, اس جماعت کے بارے میں اس تاثر کا کریٹ ہو جانا, نہیں تو جماعت کے بارے آپ ذرا تصور کر لیجئے نا کہ کیا صورتحال ہے. تو پھر چوتھی بار وزیر اعظم کیا, پانچویں بار وزیر اعظم کیا, یا چھٹی بار وزیر اعظم کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے غزہ کی صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں 12 روز سے جاری خونی جنگ میں ابھی تک 3500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اسرائیلی حملوں سے 12,500 افراد زخمی ہوئے ہیں. گزشتہ رات اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں اسپتال پر وحشیانہ بمباری کی, جس کے نتیجے میں 500 سے زائد معصوم شہری شہید ہوئے ہیں. گو کہ مختلف ممالک کی جانب سے اس حملے کی مذمت بھی کی گئی ہے اور وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا, لیکن ابھی تک کوئی واضح پلان آف ایکشن سامنے نہیں آیا ہے. طارق حبیب صاحب اس معاملے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل سنو نیوز. طارق صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کرائسس سنگین ہوتا جا رہا ہے, ابھی تک صرف مذمت تک ہی بات ہے, کوئی واضح پلان آف ایکشن عالمی برادری کی طرف سے سامنے نہیں آ رہا. کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کی سچویشن؟ دیکھیں عظمیٰ, یہ سچویشن فی الحال یہ ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں ابھی کی جا رہی ہیں فلسطین میں, غزہ میں, اس کی صورتحال کچھ اس طرح بن چکی ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اندھا ہو گیا ہے, اسرائیل کو کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بمبارمنٹ اتنی شدید اور اتنی سخت کر رہا ہے کہ جیسے اسے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دینا. سب سے انسانی جانوں کی پرواہ ہے نہ کسی معاملے کی. بچے, بوڑھے, خواتین, لاشیں جو ہیں وہ دیکھی نہیں جا رہی. آپ وہاں پہ جو ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں, ان ویڈیوز کو دیکھ کے انسان رات کو سو نہیں سکتا. اب اس کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو بین الاقوامی برادری کی طرف سے جو کوششیں, نام نہاد کوششیں کی جا رہی تھی مذمت نہ ہونے کے برابر, تو وہ ریزسٹنس جو ہے وہ دنیا کی طرف سے بھی سامنے نہیں آئی. اگر جو ہے وہ کسی ملک, روس نے اگر ایک قرارداد پیش کی کہ یہ جنگ بندی کی جائے اور اسے روکا جائے, تو اسے جو ہے وہ امریکہ نے مل کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناکام بنا دیا. اس طرح جو دیگر برازیل آج کی, اور اسے بھی جو ہے وہ ناکام دیا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو دنیاوی عالمی برادری جو ہے وہ جو کوششیں کر رہی ہیں, انہیں تو باقاعدہ ایک پلان کے تحت ناکام کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا فلسطین کے خلاف ہو چکی ہے, اور شاید سب یہ چاہ رہے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. اللہ نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو ہے وہ پوزیشن یہ ہے کہ جو فلسطینی مزاحمتی گروپ ہیں
ان کے حوالے سے یہ سچویشن ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں جنہیں انہوں نے الجہاد کا نام دیا ہے، اور وہ اپنی طرف سے ان کی جتنی بساط ہے اس کے مطابق جو کوشش کر سکتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے روابط ہیں اور جو ہمارے دوست ہیں ان حلقوں میں، ان کے جو وہ ہمیں معلومات دیتے ہیں، ان کے مطابق 8 گروپ ہیں جو اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ اپنے فلسطینی جو عام فلسطینی ہیں ان کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ریزسٹنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو حالیہ بالکل میں ابھی آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں کہ رفح بارڈر جو تھا اسے مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے، اور جو وہاں انفراسٹرکچر بنا ہوا تھا اسے ڈیمیج کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے امدادی سامان کسی بھی طریقے سے غزہ میں داخل نہ کیا جا سکے۔ یعنی اس حد تک آپ اس کو دیکھیں کہ جب کچھ دن پہلے پمفلٹ پھینکے گئے کہ آپ جنوبی جو علاقہ ہے اسے خالی جنوب کی طرف ہجرت کر جائیں اور شمالی علاقہ خالی کر دیں، جب وہ ہجرت ہو رہی تھی تو گاڑیوں پہ بمبارمنٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد اب جب جنوب کی طرف ہجرت ہو چکی ہے، جنوبی غزہ کی طرف، تو اب اسرائیل کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ جنوبی علاقے پر بھی جو ہے وہ بمبارمنٹ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے رفح بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا، امدادی سامان نہیں آ سکتا۔ اردن نے اور جو ہے وہ مکمل طور پہ منع کر دیا کہ مہاجرین ہمارے ملک میں نہیں آئیں، وہاں کا معاملہ وہیں پر نپٹائیں۔ یعنی یہ جو بے گھر ہوئے مہاجرین ہیں، ان کی تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت جو ہے وہ گھروں سے باہر ہیں، در بدر پھر رہے ہیں غزہ میں، ان کا کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی، یعنی معاملات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، کوئی واضح پلان آف ایکشن بھی دنیا کو اس حوالے سے دینا ہوگا اور فلسطین کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ طارق حبیب صاحب۔ پروگرام ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ نے